हेलो। कैसे हैं आप सब? मसीह खुदावंद में आप सबको मेरी जानिब से सलाम खलूस कबूल हो। मैं हूं पास्टर डेविड फिलिप, और मैं आज सबसे पहले खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूं कि उसने बहुत तवील अरसे के बाद हमारी इस मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाई है, और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम दुनिया के बहुत से खित्तों में खुदावंद का जिंदा कलाम शेयर कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम को लेकर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त आप सबकी दुआओं के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारे लिए वक्तन फ़वक्तन की, ताकि हम खुदावंद के कलाम को और ज़्यादा मौसर अंदाज में दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। खुदा के फजल में और बढ़ने के लिए ये बुकलेट हमारे पास मौजूद है, जो कि हमें बताती है कि हम किस तरह से खुदा के फजल में और बढ़ सकते हैं। आज जिस हवाले पर हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ दूसरा ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, उसके तीसरे बाब की 6 आयत। यहाँ पर लिखा है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। मसीह में मेरे अजीज़ों, कैसा खूबसूरत हवाला है। अगर हम इस हवाले पर गौर करें तो यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि जो अल्फाज हैं वो मार डालते हैं, यानी कि अल्फाज कत्ल का वसीला बनते हैं, लेकिन जो रूह है वो ज़िंदा करती है, यानी कि वो ताजगी बख्शती है, वो ज़िंदगी बख्शती है। मसीह खुदामंद पुराने अहदनामे की जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं उन पर नए अहदनामे में मुकम्मल तौर पर पूरा उतरती हैं, और खुदा के उस जिंदा कलाम को अपने अमाल से, अपने कामों से हम पर वाज़े तौर पर अयां करते हैं। अगर आप देखें पुराने अहदनामे में, खरूज की किताब में, जहाँ पर बनी इसराइल बहरा कुलज़म को पार करने वाले होते हैं और उनके पीछे फ़िरौन की पूरी फ़ौज होती है और आगे गहरा समंदर होता है, वहाँ पर मूसा दुआ करता है, अपना आसा समंदर पर मारता है और वो समंदर 2 टुकड़े हो जाता है, और बनी इसराइल उसमें से आराम और सुकून के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुज़रते हैं और उसको पार करते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है? बनी इसराइल बार बार खुदा पर और उसके बंदे मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं, वो नाशुक्रे होते हैं, और खुदा बार बार उनकी ज़रूरतों को पूरा करता चला जाता है। जब मूसा खुदा के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर जाता है और वहाँ पर खुदा के अहकाम उसे मिलते हैं, और वो 2 तख्तियाँ लेकर जब वापस आता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि बनी इसराइल गैर माबूदों के पीछे लग चुके होते हैं, वो खुदा से दूर हो चुके होते हैं, और वहाँ पर 3000 लोगों को इसलिए सजाए मौत सुनाई जाती है, इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके कानून के मुताबिक उन्होंने खिलाफ वर्जी की। मेरे अजीज़ों, जब नए अहदनामे में आप आते हैं, नए अहदनामे में देखते हैं, तो यहाँ पर मुक़द्दस पतरस का जिक्र मिलता है। जब यहूदी ईद फसह के मौके पर यरूशलेम में जमा थे और बहुत ज़्यादा यहूदी वहाँ पर मौजूद थे, तब मुक़द्दस पतरस रूह में मामूर होकर उनसे ख़ताब करता है, और लिखा है कि वहाँ पर 3000 यहूदी मसीह खुदावंद को उसी वक्त कबूल करते हैं जिस वक्त मुक़द्दस पतरस उनके सामने खुदा के ज़िंदा कलाम को पेश करता है। ज़रा गौर कीजिए, पुराने अहदनामे में अल्फाज मारते हैं, लेकिन नए अहदनामे में खुदा का रूह लोगों को बचाता है और 3000 लोग खुदा को कबूल करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने अल्फाज के मुताबिक या अल्फाज के ग़ुलाम नहीं होना, बल्कि हमने रूह में तरक्की करनी है। हमने खुदा के मिनिस्टर होने का शर्फ हासिल करना है, उसके मुबश्शिर होने का शर्फ हासिल करना है। हमने लफ्ज़ी तौर पर खुदा का खादम नहीं होना, हमने लफ्ज़ी तौर पर खुदा के खादमीन होकर उसके अल्फाज को दोहराने का और उसके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई काम नहीं करना, बल्कि हमने रूह में तकवीत पाकर रूह की हदायत से इस दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाना है, ताकि हम उसकी मर्ज़ी को जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में खुदा के कलाम की खुशखबरी को सब लोगों तक, और जो खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं, उन तक लेकर जा सकें। हम खुदा के कलाम को फैलाने वाले हैं, हम उसके कलाम के मिनिस्टर्स हैं, हम उसके कलाम के मुबश्शिर हैं, और हमने अपने कामों से, अपने अमाल से उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में
हमेशा हमेशा दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहना है, और यही हमारा मकसद है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी में जो भी है, इस मकसद को जानना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपने मकसद का ही पता नहीं होगा तो हम भला किस तरह से ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकते हैं। जब हमें रास्ते का ही पता नहीं है तो हम किस राह पर चलेंगे, ये भला कैसे मुमकिन है। हम भटक जाएंगे और हमें मालूम नहीं होगा कि हम किस सिमत को जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। तो हम कहीं पर भी जाकर निकलें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बेशकीमत है। इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा से दुआ करें। इसी हवाले से हमने खुदा के फ़ज़ल को हासिल करने के लिए ये बुकलेट तैयार किया है, ताकि इसको पढ़कर आप खुदा के फ़ज़ल को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान सकें और हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकें। मेरे अजीज़ों, ये बुकलेट, ये किताबचा जो कि बहुत अहम है, इसको हम ऑनलाइन भी आपके लिए नशर कर रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इसको सुन सकें, इसको देख सकें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मसीह में मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के मकसद को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में जानें और रूह में तरक्की पाएँ, रूह में तक़वियत पाएँ और रूह के वसीले से खुदा के कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे साथ देखिए आमोस की किताब, उसके 3 बाब की 7वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। जी हाँ, खुदावंद हमारा खुदा एक तरतीब का खुदा है। वो कादिर मुतलिक है और उसने कायनात की हर शय को एक असूल के साथ, तरतीब के साथ खलक किया है और हर शय का एक मकसद रखा है और एक असूल बनाया है हर चीज़ के लिए, खा जानदार हो या फिर बेजानदार हो। और आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, खा वो बेजानदार हैं या जानदार हैं, वो एक असूल के तहत इस दुनिया में अपना वक्त गुजार रही हैं। अगर आप सूरज को देखें तो वक्ता मुकर्रर पर हर चीज़ जो है वो वक़ू पज़ीर होती है। चाँद को देखें तो उसका भी यही निज़ाम है। अगर आप ज़मीन को देखें तो भी खुदा के अहकाम के मुताबिक, उस असूल के मुताबिक जो कि खुदा ने इसके लिए मरतब कर दिया है, उसके मुताबिक ही घूमती जा रही है। दुनिया की हर शय एक असूल के तहत बनाई गई है और वो असूल के तहत ही चल रही है। इसी तरह इस दुनिया में जब हम मौजूद हैं तो हमारा भी एक मकसद है, हमने भी असूल के तहत इस दुनिया में चलना है। और असूल क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये हमें कलाम को पढ़ने से और मसीह खुदावंद को जानने से पता चलता है कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद और असूल क्या है। कलाम मुक़द्दस में, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। मेरे अजीज़ों, कैसा खूबसूरत हवाला है, कैसा तसल्ली बख्श हवाला है कि खुदावंद खुदा हमें नौकर नहीं कह रहा, बल्कि वो हमें अपना दोस्त बना रहा है, वो हमें अपना करीबी बना रहा है, वो हमें अपने करीब कर रहा है। नौकर की तरह वो हमें ट्रीट नहीं कर रहा, हमारे साथ नौकरों वाला सलूक नहीं कर रहा, हमें अपने से दूर नहीं रख रहा, बल्कि हमें दोस्त बनाकर अपने करीब ला रहा है, ताकि हम उसकी कुर्बत में, उसकी रफ़ाकत में कायम रहें और उसकी रफ़ाकत को महसूस करें। हम उसके इत्मीनान को, उस सुकून को और उसकी उस ज़िंदगी को जो कि हमेशा की ज़िंदगी वो देता है, उस ज़िंदगी को हासिल कर सकें। वो हमें दोस्त बनाता है और वो कहता है, क्योंकि वो तमाम बातें जो कि बाप की तरफ से मसीह खुदावंद को मुयस्सर हुई थी, बताई गई थी, पहुंची थी, वो तमाम की तमाम बातें उसने हमें बता दी हैं। अब ये हम पर है कि हम उन तमाम बातों में किस तरह खरे उतरते हैं, किस तरह से हम उन बातों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं जो कि मसीह खुदावंद ने हम तक पहुंचाई हैं इस कलाम के वसीले से, इन अनाजील के वसीले से, नए अहदनामे के वसीले से, कलाम मुक़द्दस के वसीले से। इन तमाम बातों को हमने गहरे तौर पर अपने दिल से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी समझ से समझना है और कबूल करना है और इन पर अमल पैरा होना है।
اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی اگلی آیت پڑھیں تو یہاں پر مرقوم ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ جی ہاں، ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ہماری اس خوبی کی وجہ سے یا فلاں کام کی وجہ سے چنا ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور یہ اسی کی محبت کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے چنتا ہے، وہ ہمیں اپنا دوست بناتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے یا ہماری کوئی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ہم پر عظیم کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے جو وہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی کچھ اسی حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ میرے عزیزو، اس حوالے پر غور کیجئے کہ روح الحق جب آئے گا تو وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، نہ صرف موجودہ حالات کے لیے بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اس دنیا میں ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور مسیح خداوند جب آسمان پر جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ یہ وہی مددگار ہے جو اس دنیا میں مسیح خداوند کے زمینی سفر کے بعد ہماری مدد فرما رہا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آپ کو میں اسی حوالے سے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں دانیال نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا، میں دانیال اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ معتبر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ مزید کلام مقدس میں سے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مرقوم ہے، مکاشفہ کی کتاب میں اس کے 21ویں باب کی پہلی 7 آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ پھر کلام میں دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کے 46ویں باب کے 10ویں اور 11ویں آیت لکھا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہو اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں، میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا ہر بات پر قادر مطلق خدا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو وقوع میں بھی لاتا ہے، اور یہی حوالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ جتنے بھی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، سبھی حوالے اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند خدا قادر مطلق خدا ہے۔ اس کے جو بھی منصوبے ہوتے ہیں بہت شروع سے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے منصوبوں کو ایک ترتیب کے ساتھ انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کے منصوبوں میں اس کے بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کے کسی نہ کسی منصوبے میں میرا اور آپ کا بھی ہاتھ ہو، آپ بھی خدا کے کسی منصوبے میں شامل ہوں، اور خدا آپ کو بھی اس دنیا میں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جو کہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے بیان کر رہا تھا کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے، خدا کے مسا کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب روح القدس ہم میں قائم ہوگا تو وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، وہی ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس آخری زمانے میں ہم کس طرح سے خدا کے فضل کو
حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، ہم کس طرح سے نجات یافتہ مومنین میں، نجات یافتہ افراد میں، خدا کے برگزیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بہت وسیع ہے، اور خدا کے کلام کے وہ حوالہ جات جو میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ سب حوالہ جات اس بات سے ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ خداوند خدا جو چاہتا ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی خدائی طاقت آئے اور ایک دم سے آپ کے آنکھوں کے سامنے منظر تبدیل ہو جائے، بلکہ خداوند خدا ہر کام کو وسیلوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے اپنی قدرت میں رہتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ آپ جو خدا کے مشن کا حصہ ہیں، ہم نے خداوند کے پاک روح کی ہدایت کے وسیلے سے یہ جاننا ہے کہ ہم خدا کے کس مشن کا حصہ ہیں، اور ہم اور ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست احباب جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، وہ اس مشن میں کس جگہ پر فٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ گلیل کی جھیل سے لے کر بحیرہ مردار تک بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ گلیل کی جھیل زندگی سے معمور ہے، جبکہ بحیرہ مردار، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وہاں پر زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم نے چوز کرنا ہے، ہم نے منتخب کرنا ہے کہ ہم زندگی چاہتے ہیں یا کہ ہم موت چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ آپشن، یہ سہولت ہر وقت ہمیں میسر ہے کہ ہم ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کو چنتے ہیں۔ شیطان کا اور موت کا راستہ اس دنیا میں آپ کو بہت آسان محسوس ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ راستہ کس قدر آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اس پر بہت سے لوگ پہلے سے چل رہے ہیں۔ میرے عزیز و، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ جی تو میرے عزیزو، اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے ہی باب کے 31 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے سب جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ جی ہاں، خدا نے جو کچھ بنایا تھا، جو کچھ تخلیق کیا تھا، اس نے دیکھا کہ سب کچھ اچھا ہے، اس کی نظر میں بہت اچھا ہے، اور اسی لیے خدا نے چھٹے دن کے بعد 7ویں دن آرام کیا، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر چکا تھا جو کہ اس کی مطابق بہت اچھا تھا۔ اور یقیناً یہ ہے، خدا نے جتنی بھی کائنات تخلیق کی ہے، اور اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، ستارے، سیارے، اور اس کے علاوہ تمام مخلوقات جو اس دنیا میں بستی ہیں، اور تمام چرند پرند، تمام نباتات، تمام پودے، ہر طرح کی مخلوقات، یہ بہت اچھی ہیں، اور کائنات کی ہر شے خدا کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق رواں دواں ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کائنات کا نظام چلائے، نہ ہی وہ کسی چیز پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ قدرت کا ہی نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار بستے ہیں، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ وہ حیوانات ہیں یا حشرات ہیں، خداوند خدا نے خوراک کے لیے ہر ایک کا ایک نظام مرتب کیا ہوا ہے، اور ہر ایک کو خوراک مہیا کر رہا ہے۔ یہ لاکھوں ٹن خوراک کس طرح سے میسر ہو سکتی ہے؟ یہ خداوند کا ہی ایک نظام ہے جو وہ چلا رہا ہے۔ پیدائش اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جی ہاں، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، اور تمام جانداروں پر، تمام نباتات پر، تمام سمندر کے جانوروں پر، تمام خشکی کے جانوروں پر، تمام حشرات پر خداوند خدا نے انسان کو اختیار بخشا ہے۔ اور سب سے بہترین اور قابل فخر بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی صورت سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو کہ خدا کی صفات ہیں، خدا نے وہ صفات ہمیں بھی عطا کی ہیں۔ ہم چناؤ کر سکتے ہیں صحیح اور غلط میں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر کے ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ باقی حیوانات کو دیکھیں تو ان کی سوچ محدود ہے۔ سالوں پہلے جو وہ کرتے تھے، آج بھی وہ اسی عمل میں سے گزر رہے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ ان کی قدرت جو ان کو عطا کی گئی ہے، ان کی سوچ جو ان کو عطا کی گئی ہے، وہ محدود ہے، لیکن انسان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی سوچ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔
اگر آپ انسان کو چند صدیاں پہلے دیکھیں تو انسان کی حالت کچھ اور تھی، لیکن چند صدیاں گزرنے کے بعد اب موجودہ وقت میں انسان کی حالت بہت مختلف ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان کی قوت سوچ اور قوت تخلیق ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، یہ نئی نئی چیزیں سوچتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے انسان کو تمام مخلوقات پر، اس زمین پر جتنے بھی جاندار موجود ہیں، سب پر اختیار بخشا ہے، سب پر اختیار بخشا ہے کہ انسان ان پر حکومت کرے، اور اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں ایسے کام کریں جو یہاں پر بسنے والی تمام مخلوقات کے فائدے کے ہوں، نہ کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم یہاں پر بسنے والوں کے لیے خطرہ بن جائیں، جیسا کہ آج کے دور میں انسان بنا ہوا ہے۔ درختوں کی کٹائی اور اس کے علاوہ جانوروں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، جانوروں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی نسل ہی پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے، بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی نسل کے چند ایک جانور ہی اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں، اور ان کو سنبھال کر رکھا جا رہا ہے، دیکھیں وہ کب تک جیتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ زمین پر خود بھی بڑے پھولے اور باقی تمام جانداروں کا بھی خیال رکھے، ان کا بھی خیال رکھے اور ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ لیکن انسان تو حکومت کرتے ہوئے خود اس زمین پر سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے، نہ صرف ان مخلوقات کے لیے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی۔ انسان کا دشمن ہے، قومیں دوسری قوموں کی دشمن ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے، ایک خطہ دوسرے خطے کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کس قسم کے ہم اشرف المخلوقات بنے بیٹھے ہیں؟ خدا تو ایسا نہیں چاہتا تھا، خدا تو محبت کا خدا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پرامن طریقے سے، محبت کے ذریعے سے اس دنیا میں پورا کریں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیار میں بڑھیں، اس پر ایمان رکھیں، تو ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک مثال سے اس بات کو مزید سمجھاتا ہوں۔ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنے ہی قسم کی نسل کو پیدا کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں۔ اگر شیر ہے تو وہ شیر ہی پیدا کرے گا، اگر کوئی اور مخلوق ہے تو اس سے وہی مخلوق پیدا ہوگی جو کہ اس کے آباء و اجداد، اس کے ماں باپ ہیں، ویسا ہی وہ بچہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح سے پودوں کا بھی نظام ہے، پودوں کے بیج سے وہی پودا پیدا ہوگا جس کا وہ بیج ہے، کوئی دوسرا پودا اس سے پیدا نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی آدم نے، جو کہ اس دنیا میں پہلا انسان تھا، جب اس نے گناہ کیا تو وہ گناہ گار ٹھہرا، اور اسی وجہ سے آدم کے اس گناہ کی وجہ سے وہ گناہ اس کے بعد اس سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں منتقل ہوا، یعنی کہ ایک آدمی کا گناہ تمام انسانوں کا گناہ بن گیا۔ اور ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دراصل جو مدعا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کے وسیلے سے اس دنیا میں گناہ آیا ہے، یعنی کہ آدم کے وسیلے سے۔ اب اس گناہ سے، اس موروثی گناہ سے ہم کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بپتسمہ یافتہ بنانا ہے۔ بپتسمہ حاصل کرنے سے ہم اس موروثی گناہ سے، جو کہ آدم کے وسیلے سے ہر پیدا ہونے والے انسان پر آتا ہے، اس سے نجات پاتے ہیں اور مسیح خداوند میں، اس کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ دراصل انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ناشکرا رہتا ہے، یہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، اور شیطان جو کہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان کو خداوند خدا سے دور کرے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام میں۔ میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ میرے عزیزو، کیسا خوبصورت حوالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسان کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر دنیا کی شروع میں اس قدر برائی تھی تو آج کیا حال ہوگا؟ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب 8ویں باب کی 21ویں آیت لکھا ہے،
اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا ہمارے دل کی سچائیوں کو جانتا ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہے تو خداوند جانتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہے، اور اگر ہمارا دل گناہ آلودہ ہے تو خداوند اس کو بھی جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے قابل بنائے، تاکہ ہم اپنے پاک اور صاف دلوں سے ہمیشہ مسیح خداوند کے پیچھے چلتے رہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرتے رہیں۔ میں یہ مانگتا ہوں اسی مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔